वैसे 14 के 14 हकीकत किबरियाई के 14 अक्स हैं, लेकिन जिस मोहम्मद को भी जांचें, जिसे भी मीज़ान अक्ल में तोलें, अपने खसाइस की कायनात अलग बसाए हुए है। वैसे सारे के सारे अपने आप को कुरान कहते हैं। पहले से 14वें मोहम्मद तक जिसके दरवाजे पे चले जाइए वो यही कहता है मैं अल्लाह का बोलता हुआ कुरान हूं। लेकिन जब देखा गया तो माह रमजान में या पढ़ने वाला कुरान आया या मेरा मौला हसन आया, या कुरान सामित इस महीने में उतरा, या खैबर शिकन का वलियाहद। लेकिन जानिएगा ये शरफ तिलावत वाले कुरान के पास भी नहीं है। अब पता नहीं, लोग कहते हैं कि शब क़द्र या 19 को है या 21 को है या 23 को है। और चलिए चूंकि आप जाग रहे हैं तो आपको तोहफा दे ही दूं। सबसे खूबसूरत तहकीक ये है कि ये तीनों रातें शब क़द्र हैं। 19 वाली रात कायनात के निजाम चलाने के उमूर का फैसला होता है आसमानों पर। 21 वाली रात ये अम्र नाजिल होते हैं जमीन पर, और 23वीं रात नाफिज हो जाते हैं। यानी सामित कुरान तीसरे अशरे में नाजिल हुआ, शाहरुल्लाह के वस्त में, बिल्कुल ऐन निस्फ में। जिस कुरान नाते का नुज़ूल इजलाल हुआ उसे हसन कहते हैं। किसी ने सवाल किया था मेरे मौला हसन से, ये क्या सुनने में आया है कि इमामत आपकी सुल्ब में नहीं रखी गई, आपके छोटे भाई हुसैन की सुल्ब में है, आप तो रह गए। तकिए की टेक छोड़ दी मेरे इमाम ने, आलम जलाल में चेहरा सुर्ख हो गया। फरमाया जाहिल, मेरा शर्फ इससे बढ़कर क्या होगा? इमामत मेरे छोटे भाई की सुल्ब में है, बेशक फली इमामत हूं, लेकिन मेरी इमामत हुसैन पर है। जो अकेला 10 इमामतों का अमीन है, मैं उसका भी इमाम हूं। तो गोया अपने बाद आने वाली हर इमामत से मैंने खराज वसूल किया है। बचपना था दोनों का, और ये तरफैन की किताबों में हदीस मिल सकती है। जोड़ी को बतूल रसूल की खिदमत में लाई। जागना, बाबा जान जी बेटा वरसी बने का, दोनों बेटे आपके सामने मौजूद हैं, दोनों को वरासत जिंदगी में बांट दीजिए। नहीं, अगर कोई इस वरासत से दुनियावी वरासत समझ रहा है तो वो अपने इस ख्याल बातिल से वापस आ जाए। हैं? दुनिया इनके जूतियों के सदक़े का नाम है। दुनियावी वरासत की बतूल ने बात ही नहीं की। और अगला जुमला दलील है, वरसी बने का, वरासत दे दीजिए अपनी जिंदगी में अपने दोनों बेटों को। हसन के लिए क्या है, हुसैन के लिए क्या है? शाहरुख खाना मुस्कुरा के फरमाया, अम्मल हसन फलहू जूदी व सऊदी व अम्मल हुसैन फलहू इल्मी व शुजाअती। फरमाया मेरा जूद और मेरी सियादत हसन के लिए, और मेरा इल्म और मेरी शुजाअत हुसैन के लिए। सखावत, फयाजी और रसूल का जूद जानते हो क्या है? कसीदा बुर्दा में अहले सुन्नत के इमाम बोसेरी ने लिखा है, इन्ना मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौह वल क़लम। या रसूलल्लाह, दुनिया और आखिरत दोनों आपका जूद है। क्यों? ये दोनों सखावत में दे दिया आपने, क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब से कहा था, अना व अंता खलक़्तु मा सिवाका लिअजलिक। ए मेरे हबीब, बस तू मेरा हो जा, तेरे अलावा मैंने जो 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 खल्क किया वो तेरे लिए है। रसूल ने फदाए वसीत किबरियाई में सजदा किया और फरमाया, अंता व अना तरक्तु मा सिवाका लिअजलिक। जवाब में तू मेरा हो जा, तूने मेरे लिए जो किया वह मैंने तेरे लिए छोड़ दिया। इन कायनात सखावत है रसूल की। और अगले मिसरे का तर्जुमा न करना भी ना इंसाफी होगा। वमिन उलूमिका इल्मुल लौह वल क़लम। या रसूलल्लाह, लौह कलम का जो इल्म है वो आपके लातादाद इल्मों का थोड़ा सा हिस्सा है। जो जाग रहा है वो अर्श को छू लेगा, ये मेरा वादा है। कुरान का ये दावा है कि हर खुश को तर का जिक्र मुझ में है। वो सारी आयतें पढ़ के आपको ज्यादा थकाना नहीं चाहता। जमीन और आसमान का हर गैब मुझ में, हर छोटी बड़ी शय का जिक्र मुझ में। सुन रखे हैं ना कुरान के दावे? कुरान क्या है? बल हुवा कुरान मजीद फी लौह महफूज। सूरह काफ को पढ़ना। कुरान लौहे महफूज के इल्मों में से एक इल्म है। अल्लाह अकबर। कुरान लौह के इल्मों में
میں سے تھوڑا سا اور پوری لوح کا علم رسول کے علموں میں سے تھوڑا سا. تو اپنا علم اور اپنی شجاعت حسین کو دی. رسول بظاہر نہیں لڑے زندگی میں, رسول کی شجاعت ظاہر کی حسین نے, اور جس دن سے ظاہر کی وہ دن ہے اور آج کا دن پھر شجاعت حسینیہ کے تذکرے ہوتے ہیں. یہ بھی بتاتا چلو, ہر نماز میں سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں آپ, اور چند دنوں میں شب قدر کا نظارہ بھی کریں گے آپ. ہے کیا اس میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح الامین نہیں, روح القدس. روح الامین جبرائیل ہے, اور جبرائیل ملائکہ میں شامل ہے. جبرائیل روح الامین ضرور ہے لیکن روح القدس نہیں. روح القدس کی تھوڑی سی تائید جسے مل جائے وہ کم از کم خالق ہو جاتا ہے. وآتینا, سورہ آل عمران کو پڑھنا, وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزے دیے, ہم نے اس کی روح القدس سے تائید کروائی. نہیں آپ سر اٹھانا, میں نے دیکھا مسئلہ ایک جملہ پوچھنا ہے تمہارے سامعین سے, فیصلہ دینا ہے کہ حسن کی آمد کا انداز کیا ہوگا. ایک حسن یہ ہے اور ایک حسن اور بھی ہے. یہ ایک علیحدہ سریت ہے جلی صاحب کہ حسن سے حسن تک 10 امامتوں کا سلسلہ الگ ہے. پہلی اور آخری امامت کا سلسلہ علیحدہ ہے. پہلی امامت کا اختصاص علیحدہ, آخری امامت کا امتیاز علیحدہ. حسن سے حسن تک. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ معصومین نے تشریح کی ہے. پوچھا گیا ہے سرکار صادق سے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک حسنہ لائے اسے 10 ملتی ہے. فرمایا اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے جو علی کو امام مان لے, حسن سے حسن تک 10 امامتیں اسے ہم عطا کر دیں گے. لیکن امام زمانہ کی جستجو خود کرنا پڑے گی, اسے خود تلاش کرنا پڑے گا. تو یہ تو پھر جملہ مطلع تھا. تو وہ جو دوسرا حسن ہے وہ کہہ رہا ہے روح القدس تائید کر دے تو عیسیٰ خالق ہو جائے, ہے یا نہیں؟ عالم الغیب ہو جائے, موت و حیات کو ٹھوکروں میں رکھ لے, جسے چھو لے فطرت کی مرض شفا میں ڈھل جائے. یہ روح القدس کی تائید کا نتیجہ ہے. اور میرا مولا حسن فرما رہا ہے ان روح القدس فی جنان ساقورا ذاق من حدائق الباقورا. فرمایا روح القدس میں یہ کمال آیا ہی اس لیے ہے کہ جب ہمارے فضائل کے باغ نے پہلا بور اپنی شاخوں پہ لیا تو روح القدس نے اس میں سے تھوڑا سا چکھ لیا تھا. اب مجھے یہ حق ہے کہ میں یوں کہہ دوں فکرہ, روح القدس تائید گر ہے عیسیٰ جیسے نبیوں کا, اور میرا مولا حسن تائید گر ہے روح القدس کا. یہ روح القدس کی تائید کرتے ہیں, روح القدس نبیوں کی تائید کرتا ہے. جس کی روح القدس تائید کرے وہ تو نطفے سے نہیں, اور نطفہ حرام جو روح القدس کی تائید کرے وہ تیری طرح پیدا ہوا ہوگا. نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح القدس زمین پر. 73 فرقے کی سب کتابیں کہہ رہی ہیں کہ رسول کے زمانے میں ہر شب قدر میں فرشتے رسول کے پاس آتے تھے ہر امر لے کر, اور کہنے والا اللہ ہے من کل امر, ہر امر لے کر. ایک سوال ہے اور اسی میں صرف ایک آدھے جملے میں بات کرنے لگا ہوں. پہاڑ پاش ہو جائیں گے, اپنی جگہ چھوڑ دیں گے, زمانے کے شک مٹ جائیں گے جس میں جراثیم ہے تحقیق کرنے کے اور مان لینے کے, اس کے لیے ہے. وہ رسول کے پاس آتے تھے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تنزل فعل مضارع ہے, نازل ہو رہے ہیں, نازل ہوتے رہیں گے. کس میں؟ فیہا, شب قدر میں. اصل سوال اتنا ہے, یا تو شب قدر کو نکال لو سال میں سے, ورنہ جب تک شب قدر ہے فرشتے زمین پہ آئیں گے, اور اگر فرشتے زمین پہ آئیں گے تو ماننا پڑے گا آج بھی زمین پر کوئی محمد جیسا موجود ہے. ورنہ قرآن کی صداقت داغدار ہوتی ہے. فرشتوں کا زمین پہ آنا ابس ہو جاتا ہے. ہاں, اسی طرح تیرے مولا حسن کے پاس بھی آتے رہے ہوں گے اپنے زمانے میں, اور لاتے کیا ہیں؟ من کل امر. جس چیز کو قرآن امر کہتا ہے وہ لاتے ہیں اولل امر کے پاس. نہیں, لیکن یہاں پھر ایک سوال ہے میرا, آتے کہاں سے ہیں؟ ہاں جی طرح آسمان سے. میری انگلی پکڑو میرا ساتھ تو میں فرشتوں سے سوال کرتا ہوں, قرب خدا کو چھوڑ کر زمین پر سال کے پروگرام کی منظوری لینے کیوں آتے ہو؟ جہاں سے تم آئے ہو وہاں سے عرش زیادہ قریب ہے. عرش میں جاؤ, زمین پہ کیا لینے آئے ہو؟
رہے ہیں. یہ تو جانتے ہو نا سارے, یہ پرانا دستور ہے. اللہ اگر آسمان والوں کو آسمان پہ اذن دے بھی دے تو فرشتے زمین پہ آ کر پھر ان سے کہتے ہیں اجازت ہے. جو شے امر ہے قرآن میں وہ 14 کے پاس ہے. چاہے کوئی محمد گزر گیا اس کا دامن بھی خالی نہیں, چاہے کوئی محمد آج ہے. میں عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں, یہی پڑھا ہے فرمان معصوم. رسول سے شروع کرتے ہیں لانا ہر امر. اللہ نے یہ پروگرام بھیجا ہے, یا رسول اللہ کوئی ترمیم تنسیخ, پھر خیبر شکن کے پاس لاتے ہیں, پھر میرے مولا حسن کے پاس, پھر سلطان کربلا کے پاس, حتیٰ ینتہی الی صاحب الزمان, حتیٰ کہ زمانے کے سردار کے پاس. یعنی آخری منظوری میرے زمانے کا سردار دیتا ہے. وَمَا مِنْ عَمَلٍ يُرْفَعُ إِلَّا وَبَعْدَ مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رسول اللہ. اور عامل جو عمل کرتے ہیں, ہر عامل کا عمل پہلے صاحب الزمان کے پاس جاتا ہے. مولا یہ نمازیں ہیں لوگوں کی, یہ روزے ہیں, یہ حج ہے, یہ صدقات ہیں, یہ زکوٰۃ ہیں. اگر منظور ہو جائے تو پھر مولا عسکری کے پاس, پھر رسول کے پاس. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں, تو یہ آغاز اور انجام کا سلسلہ ہے. تو اب امر کیا ہے, یہی راستہ بتانے لگا ہوں. پھر ان 14 میں سے جس سے توسل ہو تمہارا اس سے مانگ لینا, کیونکہ آج بھی ان میں سے کوئی پہ اختیار نہیں. یہ تو اہل سنت کے علماء نے بھی تسلیم کیا ہے. میں یستمد فی حیاتہ یستمد بعد مماتہ, جو زندگی میں مددگار ہو سکتا ہے وہ موت کے بعد بھی ہو سکتا ہے. رئیس بھائی کیا ہے امر؟ سارا 90-95 برس کی ہے. 55 برس کے بعد فطرت بھی منہ موڑ لیتی ہے کہ اب تو ماں نہیں بن سکتی. اور ابراہیم جیسے شجرۃ الانبیاء کے گھر میں رہتے ہوئے جناب سارا کو بھی اس حقیقت کا ادراک تھا. قرآن کہتا ہے فبشرناها باسحاق, ہم نے بشارت دی سارا کو اسحاق کی. وہ تو منہ پہ ماتم کرنے لگی, 95 برس کی عمر میں ماں بنوں گی میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ ہود کو پڑھنا. جبریل نے کہا اتعجبین من امر اللہ, کیا تجھے اللہ کے امر سے تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے آیت پڑھی ہے, روایت نہیں. قرآن بتاتا ہے کہ مایوسی کی عمر میں صاحب اولاد ہو جانا امر, اور فرشتے زمین پہ ہر امر لاتے. اور جس سردار کے نام کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں, یہ اگر صاحب اولاد کرنے پہ آ جائے تو مرد کو ماں بنا دیتا ہے. شرط ہے ان کے مزاج کی کروٹ. اگر ان کا مزاج کروٹ لے تو پھر چاہے تو فطرت کو بدل کے, حالانکہ فطرت میں تغیر ممکن نہیں ہوتا, جو فطرت میں تغیر لا سکتے ہیں وہ قسمت میں نہیں لا سکتے. تو یہ امر ہے. سورہ ہود کو ہی پڑھیے. حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور, طوفان نوح کی بات کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہمارا امر آ پہنچا, تنور سے طوفان ابلنے لگا. طوفان امر. سورہ قمر کو پڑھنا فجرنا الارض عیونا والتقى الماء على امر قد قدر, بارش اور چشموں کو اللہ نے امر کہا. فالمقسمات امرا, سورہ مرسلات میں رزق کو اللہ نے امر کہا. یہ ساری چیزیں امر. اور میرا مولا حسن جیتے رہو. اولل الامر, یہ بڑا مشہور واقعہ ہے, جو 10 چیزیں سخت پوچھی تھیں تو میرے مولا حسن نے جواب دیا تھا اپنے بچپنے میں, اور آخری کہا تھا کہ ہر شے پہ جو غالب ہے وہ ہے امر, اور آئے سائل ہم ہیں اولل الامر. دشمن کا دربار ہے, گفتگو ہو رہی ہے مخالف سے مولا حسن کی. ایک فکرہ, ایک جملہ بولا میرے مولا نے, فرمایا ما بینا جا بلقا و جا برسا ولد لرسول اللہ غیری و اخی الحسین. امیر شام جان دے, جا بلقا اور جا برسا کے درمیان میرے اور میرے بھائی حسین کے سوا رسول کا کوئی بیٹا نہیں. یا رسول کا بیٹا میں ہوں یا میرا بھائی نہیں. سوال کیا گیا جابل کا کیا ہے, جابر شاہ کیا ہے, جانتے رہنا. فرمایا ان للہ مدینہ بالمشرق یقال لها جابلقا له 70,000 باب وعلى كل باب 70,000 لو يعرفون خلق آدم ولا حوا ولا ابلیس طعامهم التسبیح وشرابهم التهلیل وانا الحجة علیہم واخی الحسین. فرمایا انتہا مشرق میں ایک شہر ہے جس کا نام جابلقا ہے, اس کے 70,000 دروازے ہیں, ہر دروازے کے اندر 70,000 بندہ ہے. فرماتے لا يعرفون خلق آدم ولا حوا, نہ وہ آدم کو جانتے ہیں نہ وہ آدم کو جانتے ہیں, نہ حوا کو پہچانتے ہیں, ولا ابلیس, نہ ابلیس کو جانتے ہیں. طعامهم التسبیح وشرابهم التہلیل, وہ گندم نہیں کھاتے, ان کا کھانا تسبیح ہے.
وہ پانی پیتے نہیں، شرابہم التحلیل، تحلیل ان کا مشروب ہے۔ وانا الحجت علیہم آخر حسین، میں اور میرا بھائی حسین اس شہر پہ حجت ہیں۔ یہ فکرہ ہم کو سوچنے میں مجبور کرتا ہے، نہ وہ آدم کو جانتے ہیں نہ وہ حوا کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شہر کے لوگ اولاد آدم میں سے نہیں ہے۔ نہیں، چلو اگر شک گزرے بھی تو اگلا جملہ جو میرے مولانا نے فرمایا طعام محمد تسبیح، اولاد آدم تو کھانا مانگتی ہے، ان کا کھانا سبحان اللہ ہے، ان کا مشروب لا الہ الا اللہ ہے، اور تھوڑے لوگ نہیں ہیں۔ تو میں اس شہر کے 70,000 دروازے ہیں، ہر دروازے کے اندر 70,000 شخص ہے، حساب خود کر لینا۔ فرمایا میں حجت ہوں اس شہر پر، میرا بھائی حسین۔ اب اللہ جانے میرے سامنے ہیں سارے شیعہ، جب میں کسی اور مذہب والے سے خطاب کر رہا ہوں، جو علی الولیدہ پڑھنے والا ہے اور اسے سوچتا نہیں سر اٹھائے، یہ فکر دلیل ہے، یہ شہر ریت ہے، حسن حجت ہے، نہ آدم کو جانتے ہیں نہ حوا کو جانتے ہیں، کھانے پینے سے بے نیاز ہونا دلیل ہے کہ اولاد آدم سے نہیں۔ ان کا نمک کھاؤ کہ انہی پہ غرانے والے گستاخ کتوں، جن کی ریت اولاد آدم سے نہیں، وہ خود اولاد آدم سے کیسے ہے؟ تو میں اسی طرح انتہائی مغرب میں ایک شہر ہے جس کا نام جابر شاہ ہے، ہاں ان کی بھی یہی صفت ہے، رعایا کو بھوک نہیں لگتی، سردار کھانے کا محتاج ہے، جو زمین پہ رہ کے اپنا کھانا آسمانوں پہ بھجواتے ہوں، وہ کیسی مخلوق ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے لوگ ہو سکتے ہیں؟ کائنات جن کا جود ہے۔ حسن کو کیا ملا تھا اس بھائی وراثت میں؟ رسول کا جود اور رسول کی سیادت، سرداری۔ لیکن یہ سرداری کی دلیل نہیں، ملک غیر کا، شہر غیر کا، دربار غیر کا، تخت غیر کا، تاج غیر کا، حکومت حسن کی۔ صلح حسن کو بیعت سمجھنے والے بے وقوفوں، اصلاح کر لینا اپنی۔ سوال کروں سد سارے سوچ کے جواب دینا، کیا تمہارے رسول نے معاذ اللہ زندگی میں کسی کی بیعت کی، صلح کی؟ تو پھر صلح کو بیعت کیوں کہتے ہو؟ نانا صلح کرے تو صلح، نواسا کرے تو بیعت، اور نانا مشرک سے صلح کرے پھر بھی رسول۔ نانا مشرک سے صلح کرے رسالت داغدار نہیں ہوتی، اور اس نے تو بظاہر کلمہ پڑھنے والے سے کی، اس کی امامت کیسے داغدار ہوتی ہے؟ تو یہ ہے سیادت کہ اسی کے دربار میں حکومت میرے مولا کی۔ اور جود کیا ہے؟ یمن کا خراج جوتی کے بدلے مورچی کو عطا کر دے، یہ جود ہے، کیونکہ جود ہے رسالت، وراثت میں عطا ہوا ہے حسن کو۔ اور سر اٹھانا، کیونکہ جس بھی سردار کی آمد ہو یا ذکر کیا جا رہا ہو، خراج پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے خصائص کو پہچانا جائے۔ میری طرف دیکھنا، سلطنت الہیہ کے مظہر کل کا نام ہے حسن۔ یعنی اللہ کی سلطنت کیا ہے، کیسی ہے، انداز کیا ہے، آئین حکومت کیا ہے، یہ حسن سے سیکھو۔ ہاں، یعنی جو چیز ممکن نہ ہو، خارج از امکان کو وجود عطا کرنا حسن کا شیوا ہے۔ امیر کائنات کے بارے میں خود میرے مولا حسن کا یہ بھی وہیں شام کے دربار میں کہا ہوا جملہ ہے اپنے خاندان کے تعارف میں کہ میں کس علی کا بیٹا ہوں، تو وہاں فرمایا درۃ التوحید الذی انفلق عنہ صدف بیت رب الارباب۔ صدف جانتے ہو نا، سیپ، ہاں اس میں موتی ہوتے ہیں، مروارید۔ اور اصل اصول یہ ہے، اکثر سیپ صدف بھرے ہوئے ہوتے ہیں موتیوں سے، کوئی کروڑوں میں ایک آدھ صدف ایسا ہوتا ہے جس سے صرف ایک موتی نکلتا ہے، کروڑوں کے بعد ایک آدھ صدف ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ پھٹے تو ایک موتی نکلتا ہے، اور اسی کو عربی میں در یتیم کہتے ہیں، یعنی اس کی قیمت کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ مولا حسن فرما رہے ہیں، میرا باپ توحید کا وہ موتی ہے، درۃ التوحید الذی انفلق عنہ صدف بیت رب الارباب، میرا بابا توحید کا وہ موتی ہے کہ جب اللہ کے گھر کا صدف پھٹتا ہے تو اس میں سے جو گوہر کبریائی نکلتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ انفلق عنہ صدف بیت رب الارباب، رب الارباب کے گھر کا صدف۔ دشمن کے دربار میں میرے مولا حسن نے فیصلہ کر دیا کہ ہم صلبوں میں نہیں رہتے، ہم شکموں کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے خاندان کا تو نسب نامہ ہی یہی ہے کہ اللہ کا گھر صدف ہے، موتی، اسے فارسی میں کہتے ہیں مروارید، اور عربی میں جانتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ لولو۔ موتی کو عربی میں کہتے ہیں لولو۔ علی موتی ہے کعبے کے صدف کا، اور کعبے کے صدف والے موتی نے جب
اپنی زلف کے صدف کو شگاف کیا تو ایک ہی موتی برآمد ہوا جس کا نام حسن ہے، کیونکہ حسین کو قرآن نے مرجان کہا ہے، لولو نہیں کہا۔ مرج البحرین یلتقیان، کچھ بھی نہ ہوتا ان کے بارے میں قرآن میں، اور صرف یہی دو آیتیں ہوتی۔ خدا کی قسم صاحبان نظر کو ہاں اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یعنی اترا کے کہہ رہا ہے اللہ، کون ہو سکتا ہے مجھے جیسا کہ میں نے دو دریا آپس میں ملائے؟ تیری تخلیق پہ بھی کبھی اترایا؟ تجھے خلق کر کے بھی اللہ اترایا؟ تو میں کس کھیت کی مرغیاں ہم بیچتے کیا ہیں؟ وہ تو تیرے باپ آدم کی تخلیق پہ بھی نہیں اترایا۔ آدم کا ذکر بھی اس نے روا روی میں کر دیا۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن کی تخلیق پہ ان کا خلاؤ کے اترا کے کہہ رہا ہے یہ ہے میرا کمال فن، یہ ہے میرا کمال صنعت، یہ ہے میری کاریگری کی معراج کہ میں نے دو دریا تلاطم کی حالت میں ملائے، لیکن دونوں کے درمیان میں نے ایسا برزخ رکھا کہ کوئی دریا ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتا۔ اور پھر اترانا حد سے گزر گیا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم دونوں کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب کعبہ کی قسم، عزت حیدر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، دائیں بائیں دو علموں کی ضمانت۔ قرآن کے وارث ششم سے پوچھا گیا کس نعمت کی بات کر رہا ہے کہ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے فبأی النعمتین تکذبان، ام بمحمد ام بعلی، تم دونوں میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ محمد کو جھٹلاؤ گے یا علی کو جھٹلاؤ گے؟ اور بات دریاؤں کی کرتے کرتے پہلے محمد کو جھٹلاؤ گے یا علی کو؟ مطلب ان دونوں کا واسطہ ہے کوئی؟ پہلے والا اترا کیوں رہا ہے؟ ناز کیوں کر رہا ہے؟ فخر میں کیوں ہے؟ مباحت آمیز لہجے میں گفتگو کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا یہ تھوڑی بات ہے، کوئی دریا ایک دوسرے کو نہیں چھو سکتا، اور میرا کمال فن یہ ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ اور مرجان ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اب سمجھنے والی بات پنڈی والوں یہ ہے، یہاں یولا تو نہیں کہا کہ ولادت پاتے ہیں، یہاں یخرج کہا، اور بات دو کی کر رہا ہے تو یخرجان کہتا نا، واحد کے سیغے سے بات کر رہا ہے تاکہ پتہ چلے بظاہر بڑے چھوٹے کا فرق ضرور ہے، حقیقت میں دونوں یوں برابر ہیں۔ اللہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ مرجان پیدا ہو جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی آمد کا طریقہ، یہ ذریعہ۔ اور مجھے خدا کی قسم اصل ہنسی بھی آتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے کہ کیسا جاہل ہے زمانہ۔ یہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کچھ نہیں تھا یہ تھے، تو جب تھے پھر تیری طرح کیسے ہو گئے؟ میں تیرا باپ آدم نہیں تھا، یہ تھے، تیری ماں حوا نہیں تھی، یہ تھے، پھر یہ ہونے میں ان کے محتاج تو نہ ہوئے جو ہیں پہلے سے؟ پھر میں انہیں عالم نطفہ میں کیسے تلاش کروں، عالم اسلام میں کیسے ڈھونڈوں، شکموں میں رہنا کیسے مان لوں؟ یہ تو امیر کائنات نے خود فرمایا ہے۔ ہاں محققین سے پوچھ لینا، تحقیق کر لینا۔ علی فرماتے ہیں وہ تو توحید بچانا مقصود تھی کہ ہم کبھی بچے کے پیکر میں آ جاتے ہیں، پھر لڑکے ہو جاتے ہیں، پھر اٹھتی جوانی ہوتی ہے، پھر نوجوان ہوتے ہیں، پھر بھرپور جوان، پھر ادھیڑ عمری میں، پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ایک پیکر میں رہتے تم آدم سے عیسیٰ تک نبی کہہ دیتے کہ بس تم ہی تم ہو۔ ان کیفیات سے گزرنا حفاظت توحید کے پیش نظر ہے۔ ہاں ان کی حقیقت ایسی نہیں، چونکہ ہر شے سے پہلے ہیں، بس اسی پہ سمیٹ لے گا ہوں میں اپنے بیان کو۔ اور قانون قدرت یہ ہے کہ جس شے کو اللہ نے پہلے وجود عطا کیا، ماں بعد والی شے پہ پہلی شے کا غلبہ۔ مثلا ایک مثال سمجھ لو، خلق الموت والحیات، پہلے کس کو گنا؟ پھر چونکہ موت پہلے ہے اس لیے جہاں چاہتی ہے حیات کا گلا گھونٹ دیتی ہے، تو پہلے والی شے کو غلبہ ہے ماں بعد والی پر۔ پوری جائیداد غضب پر دینے کے لیے تیار ہے، 14 سے پہلے شے دکھاؤ، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو جو ان کے بعد بنا ہے وہ ان کے تصرف میں ہے، تو جو ہے ہی تصرف میں، تو پھر ان سے مانگ لینا شرک کیسا، ان سے مانگ لینا کفر کیسا؟ بلکہ اب جو کچھ کہنے لگا ہوں تشریح نہیں کروں گا، لیکن صاحبان نظر کے لیے 10,000 تقریروں پر بھاری جملہ کہنے لگا ہوں۔ ان سے پہلے بھی کچھ ہے، اور وہ ہے اللہ۔ یہ تو اتنے بڑے عطا گر ہیں کہ دنیا کو اللہ بھی انہوں نے دیا، کائنات کو۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ ہمارے باپ آدم کو خدا انہوں نے دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اسے دے سکتے ہیں، باقی چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ کے پاپوش علی چاٹ غضب فر ہوگا، ورنہ رہ جائے کہ بس مجمع قرآن